ओके जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रफ़ा यदैन। आज का जो टॉपिक का जो मकसद है वो ये है कि हम बेसिकली दोनों तरफा की हकीकतों को जानें। हमें एक तरफा हकीकत बताई जाती है, जो करने वाले हैं उनसे पूछा जाता है तो उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि ये क्यों किया नहीं जाता। जो नहीं करने वाले हैं तो उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि ये क्यों नहीं किया जाता। इंसाफ के तकाजों में रहते हुए मैं आपको दोनों सबूत बताऊंगा। सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 1374। इसमें जैसे हम सबको बताया होता है कि कब्र में जाके तीन सवाल होंगे कि आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, और ये जो आपने जो शख्स बोझ किया गया था ये कौन है। तो बेसिकली चौथा सवाल भी होता है। और जैसे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, क्योंकि जब उससे पूछा जाएगा कि तेरा रब कौन है वो कहेगा हाय हाय मुझे नहीं पता। उससे पूछा जाएगा कि तेरा दीन कौन है वो कहेगा हाय हाय मुझे नहीं पता। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी यही कहेगा कि हाय हाय मुझे नहीं पता। फिर उससे चौथा सवाल होगा, चौथा सवाल ये होगा कि तूने खुद इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं की। फिर इसे कहा जाएगा कि तूने जानने की कोशिश ना की और ना समझने वालों की राय पर चला। तो फिर ये यही कहेगा कि मैं वही कहता था जो लोग मुझे कहते थे। एक मेरी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि दीन का मुझे खुद इल्म हासिल करना था। मैं इस चीज़ पे नहीं रह सकता था कि मुझे सिर्फ लोग बताएं, क्योंकि लोग सिर्फ वही बताएंगे जितना उन्हें पता है। एक ये सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि आजकल नमाज रमज़ान के अलावा जिस पे हम डिपेंड करते हैं कि यार ये इबादत हमें जन्नत तक ले जाएगी, गैर रमज़ान हम लोग सदकात भी चलो कर देते हैं और जिक्र अज़कार भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी जो बेसिक चीज़ है वो नमाज ही इबादत है जिसकी वजह से हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो सकते हैं। और दूसरी बात, नमाज ही को अगर आप ले लें तो यार आप दिन में 5 दफ़ा ये नमाज पढ़ते हैं और एक दिन में 32 रकते हैं। 32 रकते में अगर आपने ये नमाज पढ़नी है और अगर आपकी नमाज ही वो ना हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, वो तो मैं आगे जाके बताऊंगा ना। तो नमाज तो हमारी कम से कम परफेक्ट होनी चाहिए। चौथा जो है ना वो ये था कि जब आप रफ़ा दैन के बारे में आप पूछते हैं तो वो आपको यहाँ तो ये कहा जाता है कि जी ये तो मनसूख हो गया हुआ है। तो वो हजरात जिनको थोड़ा बहुत इल्म है, जब वो ये कहते हैं कि जी कि ये मनसूख तो नहीं हुआ, ये हदीसें हैं, तो फिर वो हजरात जो कहते हैं कि मनसूख हो गया हुआ वो कहते हैं कि यार ये फर्ज तो नहीं है, कर लो तो ठीक, ना करो तो कोई बात नहीं। अब देखें ना, एक तरफ कहते हैं मनसूख हो गया है और एक तरफ कहते हैं कि कर लो तो ठीक, ना करो तो कोई बात नहीं। जब आप खुद इसको मनसूख कह रहे हैं तो फिर बाद में आप ये कैसे कह सकते हैं कि कर लो तो भी ठीक। इसका मतलब ये है कि आप मनसूख की हुई हदीस के ऊपर आप कह रहे हैं कि मनसूख की हुई हदीस के ऊपर अमल कर लो तो ठीक। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। और जो पांचवी वजह थी इस टॉपिक को सर्च करने की वो ये था कि जब इनसे मैं पूछता था तो मुझे कहा जाता था हमारे इमाम के मुताबिक। और उस वक्त मैं ये सोचता था कि यार हमारे इमामों के इमाम तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनके बाद ये क्या बात हुई कि हमारे इमाम के मुताबिक जो है ना वो ऐसा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ऐसा है, लेकिन कहा जाता है कि हमारे इमाम के मुताबिक। तो ये पांच वजह थी जिनकी वजह से मैंने ये टॉपिक बहुत एक्सटेंसिवली मैंने रिसर्च किया। अच्छा, आगे अब जो है वो ये 7 टर्म्स हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आप इन्हें इन्हें मैं आपको ना समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको समझानी इसलिए है, इन चीज़ों की बेसिकली इन चीज़ों की ऊपर जो है हमारा पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, और इन चीज़ों ने ही बेसिकली मसला खराब किया हुआ है। ठीक है। तदलीस और मुदल्लिस। अब तदलीस क्या चीज़ होती है? तदलीस का मतलब हो छूटा हुआ वास्ता। मसलन ये कि मैंने एक बात की, मैंने बात की तलहा को, तलहा ने बात की असमार को। अब असमार जो बात कर रहा है ना वो कह रहा है कि मैंने सुनी ये बात। उसने वो अब बीच में से तलहा को भी उड़ा गया, बीच में से हमजा को भी उड़ा गया। अब उसने किससे ये बात सुनी है कोई पता नहीं है। ठीक है। और जो शख्स तदलीस करता है उसको मुदल्लिस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि बुखारी और मुस्लिम जो सही हदीसें हैं उनमें काफ़ी ऐसी रवायतें हैं जो कि मुदल्लिस रावियों से हैं, लेकिन उन हदीसों के अंदर भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम पहले उनकी सारी सनदें लेके आए कि जी ये बात इसने की। उसके बाद फिर जो है ना वो हदीसें बयान कर रहे हैं जो डायरेक्ट हैं। तदलीस का बस आप ये समझ लें कि छुटा हुआ वास्ता, वो बीच वाले वास्ते का पता ही नहीं है कि वो कौन बंदा है, किससे हदीस है। दूसरी चीज है कॉल और फेल। कॉल का मतलब होता है जो बात कही हो, फेल का मतलब होता है जो काम खुद किया हो।
कॉल और फेल हदीस में ये है कि जब कॉल और फेल में तजाद आ जाए, तजाद का मतलब ये है कि वो जब ऑपोजिट हो जाए, कॉल आपका डिफरेंट हो और फेल आपका डिफरेंट हो, तो हदीस का रूल है कि कॉल और फेल में जब तजाद आ जाए तो हमेशा कॉल को माना जाता है, फेल को नहीं माना जाता। क्योंकि कॉल आपका जो है ना वो अटल होता है, फेल आपका जाती भी हो सकता है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल वो ये है, अब इस हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के जो बेटे हैं वो अपने वालिद साहब को नमाज जब पढ़ते हुए देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो चार जानों के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों घुटनों और दोनों पाँव को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जी के नमाज में जब तशहद पे बैठे हैं तो राइट वाला पाँव खड़ा करके लेफ्ट वाले पाँव को निकाल के तब बैठे हैं। पूछते हैं कि जी मैं तो आपको इस तरह देखता हूँ। तो वो कहते हैं कि है ऐसे ही, लेकिन मेरे पाँव बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से मेरा पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाता। आप देखें वो कह ये रहे हैं कि आपने ऐसे करके बैठना है, लेकिन खुद वो ऐसे बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल और फेल में तजाद आ गया, तो अब किसको माना जाएगा? कॉल को माना जाएगा। तीसरा है अदम मौजूदगी। एक चीज याद रखें, ये तो आजकल की कोर्ट्स में भी ये होता है कि अगर किसी सबूत की मौजूदगी अदम मौजूदगी यानी उसकी गैर मौजूदगी पे भारी होती है। अगर कोई आपके पास विटनेस है और उसने कोई चीज देखी है, वो चीज ज्यादा ऑथेंटिक और भारी होगी बनिस्बत उस के जो कह रहा है कि जी मैंने ये चीज नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल, तलहा कहता है कि मैंने 2 दिनों में अपनी गली में से किसी को गुजरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने 2 दिनों में उस दिन की रात को एक वाइट कलर की गाड़ी गुजरते हुए देखी। इन दोनों में मेरी जो बात है उसको ज्यादा भारी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद तलहा ने ना देखी हो, शायद तलहा मिस कर गया हो, वो गाड़ी गुजरी हो और तलहा मिस कर गया हो, लेकिन हमजा ने देख लिया है। शायद तलहा जो है ना वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना देता हो, शायद तलहा वॉशरूम चला गया हो, या शायद तलहा को कोई और काम पड़ गया हो। तो जो नहीं देखा ना वो हल्का होता है, जिसने देखा है और वो बता भी रहा है कि वो इस तरह का था वो भारी होता है, तो सबूत उसके माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो इसी तरीके से हाजिर और गायब का भी है। वो ये होता है कोई चीज किसी चीज में अगर मौजूद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाके अब आप जाके वहाँ पे पूरा एक खाना खाते हैं। ठीक है। खाने के बाद जब आप फारिग होते हैं तो आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं कि यार हम बट कढ़ाई गए, हमने बट कढ़ाई खाई और वो बहुत जबरदस्त थी। अब क्या इसका ये मतलब है कि आप बट कढ़ाई पे गए लेकिन आपने नान नहीं खाया, आपने बोतल नहीं पी, आपने पानी नहीं पिया, आपने रोटी नहीं खाई? क्या आप इस बात से कि बट कढ़ाई बहुत जबरदस्त थी, इस बात से ये साबित कर सकते हैं कि आपने नान भी नहीं खाया, आपने रोटी भी नहीं खाई, आपने बोतल भी नहीं पी? नहीं कर सकते। क्यों? उस चीज में उस चीज का जिक्र ही नहीं है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान के तमाम रोजे एहतिसाब से रखे तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अगले रमजान तक गुनाह ही करता रहूं और रमजान के रोजे रख लूं। तो वो चीज जो है ना उसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका सबूत बन जाता है। ठीक है। पांचवी चीज है मुदर्रिज। मुदर्रिज क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, तलहा ने मुझे एक बात कही कि हमजा भाई, होंडा 70 बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और मैं कहता हूँ कि तलहा ने कहा हमजा भाई होंडा 70 बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, ये 1 लीटर में 70 किलोमीटर कर जाती है। अब ये 1 लीटर में 70 किलोमीटर कर जाती है, ये मेरे अल्फाज हैं, ये तलहा के अल्फाज नहीं है। और मैंने ये भी नहीं बताया कि तलहा ने सिर्फ ये बात की थी और ये मेरे अल्फाज हैं। वो ऐसे ही बात चलती रही और आप लोगों ने ये समझा कि ये तलहा ने कहा है। इसको कहते हैं मुदर्रज। उसके बाद छठी चीज है इज्तिहाद और मुजतहिद। इज्तिहाद बेसिकली कहते हैं रिवीजन को। जैसे एक नबी आया, उसने अल्लाह ताला का पैगाम दिया और वो लोग अल्लाह ताला का पैगाम भूल गए। फिर अगला नबी आया तो उसने दोबारा उसी पैगाम को दोबारा रिन्यू किया, रिवाइव किया। और जो शख्स इज्तिहाद करता है, यानी कि फोत हुई हुई सुन्नतों को दोबारा रिन्यू करना और इस्लाम के मसलों को सही तरीके से दोबारा बताना कि ये इस तरीके से है, इसको कहते हैं इज्तिहाद। जो शख्स इज्तिहाद करता है उसको मुजतहिद कहते हैं। आखिरी टर्म है तकलीद, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद। तकलीद कहते हैं पैरवी करने को, और मुकल्लिद उसको कहते हैं जो पैरवी करता है, और गैर मुकल्लिद उसको कहते हैं जो पैरवी नहीं करता। पैरवी करना तो बेसिकली होता है कि सारे सबूतों के साथ, लेकिन आजकल पैरवी जो है वो बगैर सबूत के की जाती है। ठीक है।
اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور کنفرم کر دوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضعیف حدیثوں کے بارے میں، کہ ضعیف حدیث کی کیا ویلیو ہوتی ہے ذخیرہ حدیث میں۔ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مان نہیں سکتے، آپ اس کو مان کے اسلام کے جو مسائل ہیں ان کا حل نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر ایسی ایسی ضعیف حدیثیں آتی ہیں کہ اگر آپ ان کو مان لیں تو آپ ایمان سے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ عجیب لگتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہوا تو کیا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نا، تو آپ حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا یا کسی راوی کے ضعیف ہونا اس کے اوپر تمانچہ نہیں ہے یا اس کی گستاخی نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک راوی ہے، وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھاپا آتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ حدیثیں صحیح طریقے سے یاد نہیں رکھ سکتا۔ جب وہ حدیثیں صحیح طریقے سے یاد نہیں رکھ سکتا تو محدثین کا یہ رول ہے کہ وہ اگر حافظے میں کمی آ جائے یا بوڑھا ہو جائے تو ان سے حدیثیں نہیں لیتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی شخص کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے کیا اس کے اوپر ہم گستاخی کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری حدیثیں نہیں مانیں گے؟ نہیں، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم صرف جو ہے نا، یہ حدیث کی سائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کی حدیثیں نہیں مانیں گے۔ وہ شخص پھر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن حدیث وہ نہیں ہم مانیں گے۔ اب آگے نا ایک بڑی ہی، میں سب کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذرا سارے ریڈی ہو جائیں۔ یہ آپ لوگ اپنے فون پکڑ لیں، کیونکہ یہ جو اگلی چیز جو میں دکھانے لگا ہوں یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنی ہے، خود پڑھنی ہے۔ یہ میں اپنے منہ سے پڑھ نہیں سکتا، میرے قابل ہی نہیں ہے، یہ آپ خود ہی پڑھیں۔ یہ آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی، یہ جو جہاں پہ میرا یہ کرسر گھوم رہا ہے، یہاں سے آگے آپ خود پڑھ لیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ حدیث پڑھ لی ہے تو اس کے آخری الفاظ دیکھیں، اور یہ بات کنایات سے مت کہو، مطلب یہ کہ یہ بات شرمندگی سے یا آرام سے مت کہو، یہ بات دھڑلے سے کہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی لینگویج آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک علی خلق العظیم، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین عہدے مرتبے پر فائز ہیں؟ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ، اور اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ضعیف۔ لیکن اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ضعیف حدیث کیا ہوا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی ہوتے ہیں، تو پھر مانیں اس حدیث کو اور اپنا ایمان کا بڑا کر دیں۔ اب یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث ہے، کتاب کا نام ہے مشکات، اور مشکات میں جو ہے نا یہ 4902 ہے، اور مشکات میں اس حدیث کا جو صحت ہے اس کے اوپر بھی بیان ہے۔ اب دیکھیں، یہ حدیث جہاں پہ میرا یہ کرسر ہے یہاں پہ بتا رہا ہے یہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اب ضعیف یہ سند کون ہے؟ یہ بیسیکلی حسن بصری۔ اب حسن بصری وہ تھے جنہوں نے 70 صحابہ سے ملے ہوئے تھے، لیکن وہ اب کیا ہیں؟ وہ ہیں مدلس۔ انہوں نے ان سے روایت کی ہے، اور سما کی تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے سنی ہے، کن سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ یہ تو آگئی، یہ والی حدیث مشکات، حدیث کی کتاب ہے مشکات میں ہے۔ یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں یہ جو ہے نا یہ حدیث ہے، اور وہاں پہ تو یہ لکھا بھی نہیں ہوا کہ یہ سند ضعیف ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، وہاں پہ صرف ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ صحت بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ تو اب جو بندہ مسند امام احمد میں سے پڑھے گا اس نے تو پڑھ کے جو ہے نا وہ کہہ دینا کہ جی یہ صحیح ہے اور ایمان کا بڑا کر دینا۔ نیچے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی ٹائم آپ ریفرنس کھول کے آپ ایک دفعہ صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ضعیف حدیثوں کا، جھوٹی حدیثوں کا، موضوع حدیثوں کا اور گڑی ہوئی حدیثوں کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے نا امام مسلم نے، وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار اگر یہ حدیثیں ضعیف تھیں تو یہ حدیث کی کتابوں میں کیوں آئی ہیں؟ یہ حدیث کی کتابوں میں آئی ہی اس لیے تاکہ امت فتنے میں نہ پڑے، ان کو پتہ لگ جائے کہ یار اگر کوئی یہ بات کرے تو پتہ ہو کہ یار یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے۔ اب اگر ضعیف نہ لکھا اور اگر یہ کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو صحیح مان لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سندے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کریں ان محدثین کے اوپر جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔
اب اگر آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں نا تو ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بندہ ہے اور اس نے کیا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی مقدمے میں کہتے ہیں، اب مقدمہ پورا پڑھیں، یہ میں نے بیچ میں سے کچھ پاڑھ لیے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اے شاگرد خاص، ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو لوگ خود کو محدث قرار دیتے ہیں، تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی احادیث نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود مانتے ہیں. اسی مقدمے کے اندر جو ہے وہ مختلف حدیثیں، تقریباً 70 حدیثیں امام مسلم نے صرف مقدمے کے اندر کور کی ہیں. تو اسی کے اندر جو ہے نا وہ حدیث نمبر 40 ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں پایا. نیک لوگوں کو، حالانکہ وہ قصدن یعنی کہ پہلے سے پلان کر کے اس طرح نہیں بولتے تھے، لیکن وہ جھوٹی حدیثیں ان کی زبانوں سے نکل جاتی تھیں. لیکن اب بات تو یہ ہے کہ حدیث تو نکل گئی، وہ ریکارڈ تو ہوگی، اب جب آگے کسی کے پاس جائے گی اور اس سے آگے اور اس سے آگے، وہ کام خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. اسی مقدمے کی جو مختلف حدیثیں ہیں وہ میں آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رفع دین کیا ہوتا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یہ دین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. رفع دین دونوں ہاتھ اٹھانا. رفع دین کیا جاتا ہے پہلی تکبیر پہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، پھر دوسری تکبیر پہ، پھر دوسری موقع پہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں یعنی رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع میں اٹھنے کے بعد، اور پھر تیسری رکعت کو شروع کرتے ہوئے یعنی اوڈ رکعت کو شروع کرتے ہوئے. رفع دین 4 موقعوں پہ ہوتا ہے. اب آ جائیں ائمہ اربع، جو فقہ کے جو 4 امام ہیں. ویسے تو امام بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے بڑے امام ہیں، لیکن جو مشہور زمانہ ہے وہ یہ ہیں. ائمہ اربعہ سب سے پہلے آتے ہیں جی امام ابو حنیفہ. تاریخیں آپ کی موبائل کی اسکرین میں ہیں. یہ اس ٹائم پہ پیدا ہوئے، اس ٹائم پہ فوت ہوئے. پھر آتے ہیں امام مالک، انہوں نے کتاب لکھی موطا امام مالک. اور جو موطا امام مالک تھی یہ روئے زمین پہ سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے. سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی گئی تھی یہ موطا امام مالک تھی. اس کے بعد آئے امام شافعی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی مسند امام شافعی. اس کے بعد آئے امام احمد بن حنبل، اور پھر ان کی یہ کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب کدھر ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. ان کے شاگردوں نے کتاب لکھی 930 میں عیسوی میں. کتاب کا نام رکھا مسند امام ابو حنیفہ، جو ان سے ثابت ہی نہیں ہے. یار 2 سے 2.5 صدیوں بعد جو یہ کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہے. ان اماموں نے بیسیکلی کیا کیا؟ ان اماموں نے یہ کیا جو میں آپ کو بتا چکا تھا نا، اجتہاد. اجتہاد کیا، وہ انہوں نے اجتہاد کیا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ اماموں کے اجتہاد میں غلطیاں آئی ہیں. فار ایگزامپل اب امام شافعی جو ہے نا، ان کے نزدیک عورت اگر وضو میں ہو اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کو لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یقین مانے یہی وجہ ہے کہ آپ حرمین شریف فین میں جب جاتے ہیں نا تو انڈونیشین بیچاریوں نے سخت گرمی میں گلوز پہنے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا وضو نہ ٹوٹے. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے ان دونوں کے بیچ میں اگر سولوشن نکالنا ہے تو اب آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ جائیں گے احادیث پہ. یہ حمزہ احادیث. بھائی، جی. یہ بک میں لکھا ہوا امام ابو حنیفہ کی الاثار کتاب ہے؟ یہ ان کی نہیں ہے، یہ ان کے سارے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی کتابیں ہیں. امام ابو حنیفہ کی خود سے کوئی کتاب ثابت نہیں ہے. اوکے. ہاں. اچھا اب وہ جو وضو والی جو بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 382 کتاب الصلاۃ میں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے حجرے میں جگہ جو ہے وہ کم ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جب وہ سجدے میں جاتے تو مجھے ٹو دیتے، میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی وضو نہیں ٹوٹا. اور اس سے بھی ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی. آپ دیکھیں اینڈ پہ لکھا ہوا ہے ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یقین مانے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی، صرف اس وجہ سے کہ جی کہ ہمارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھیں. بس پھر وہ چلتے جائیں تو چلتے جائیں.
اور پھر اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آپ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا خشوع و خضوع زیادہ ہو. ٹھیک ہے، واپس آ جائیں اماموں کی طرف. تو اب ان اماموں نے جو ہے نا وہ مختلف مسائل کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہیں، اور اب ان اماموں کو جو مانتے ہیں نا، مانتا میں بھی ہوں، جو پیروی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقلد، جو ان کی تقلید کرتے ہیں. اور آج کل تقلید کا لفظ بڑا بدنام ہو چکا ہوا ہے. تقلید کو کہتے ہیں اندھا دھند پیروی. ٹھیک ہے، جو ان کو مانتے ہیں اور ہر سوال کا جو سولوشن ہے وہ انہی اماموں سے لینا ہے، چاہے جو مرضی ہو. اب جو میں نے آپ کو ایک کتاب بتائی تھی نا شروع میں، مصنف ابن ابی شیبہ، جس میں وہ سب سے پہلی والی وہ ایک بڑی خوفناک قسم کی ضعیف حدیث تھی، اسی حدیث کی کتاب کی جلد نمبر 11 اور سیکنڈ لاسٹ چیپٹر میں یہ چیپٹر ہے. اور اس چیپٹر کا اب آپ نام پڑھیں، کتاب رد علی ابی حنیفہ. اس چیپٹر کے اندر 100 سے زیادہ اختلاف جو ہیں امام ابی ابن شیبہ حضرت امام ابو حنیفہ کے خلاف لے کے ہیں، کہ جو ان کا جو انہوں نے جو اجتہاد کیا وہ غلط کیا. دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے، یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کی، یہ مصنف ابن شیبہ میں نے نہیں لکھی، یہ امام ابن شیبہ نے لکھی ہے، اور وہ ان چیزوں کا رد کر رہے ہیں. اور صحیح مسلم کے جو مقدمے میں امام مسلم جو کہہ رہے ہیں نا جھوٹے کذاب راوی، وہ میں نے نہیں ان کو کہا، وہ خود وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ چیز ایسے ہی چلتی آ رہی ہے. اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 15. ٹھیک ہے، اور یہ تفسیر ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی. آپ سب سے پہلے یہ اوپر والے باکس میں پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ چھڑانے کی جو عمر ہے نا وہ ہے 2 برس. ٹھیک ہے، اب نیچے تفسیر میں لکھیں، نیچے تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ویسے مدت 2 سال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. اور آگے لکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو. اب قرآن میں 2 سال لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جی ان کی عمر دودھ چھڑانے کی عمر ہے 2.5 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. بہنوں اور بھائیوں، میرا سارا کچھ یہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو اماموں کے خلاف کرنا نہیں ہے. واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، آپ لوگ بے شک جو سمجھ نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اماموں کے خلاف نہیں کر رہا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اماموں کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ وہ سب کچھ مٹی کی طرح سب کچھ کلیئر کر کے گئے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ غلط کام کر کے گئے ہیں ان کی غلطیوں کو غلط ہی کہنا چاہیے. آپ کسی امام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا تم ان اماموں سے زیادہ جانتے ہو. اب اسی طریقے سے ہم جب کبھی کہتے ہیں کہ اب مجھے خود بتائیں کہ یہ جو تابی تھے ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان تینوں میں سے ایک کا تو آپ کو پتا ہوگا، یزید کا. اب حجاج ابن یوسف کا آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ اچھا، یعنی کہ نہیں پتا. اچھا مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ تینوں لوگ کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام. ان کا سٹیٹس کیا تھا؟ تابی. یزین کون تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کروائی، یا جو بھی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے. حجاج ابن یوسف کون تھا؟ حجاج ابن یوسف ایک بڑا ہی ظالم انسان تھا. اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا کے ان کی لاش مکے کے دروازے پہ ٹانگ دی تھی. جی اچھا، اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا یہ سنی ہوئی ہے، شاید شیعوں سے آپ لوگوں نے یہ سنا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گھر جلا دیا اور دروازہ گرا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. آپ لوگوں نے شاید یہ بات سنی ہو. اور یہ بات بھی جو ہے نا یہ گڑی ہوئی بات ہے. بہرحال یہ آپ لوگوں کو ساری باتیں بتانے کا یہ تھا کہ ہمارے لیے ہر بندہ قابل عزت نہیں ہے. جنہوں نے جھوٹی حدیثیں لکھی ہیں، جنہوں نے ضعیف حدیثیں لکھی ہیں، وہ بندہ ہمارے لیے قابل عزت نہیں ہے. کذاب جھوٹی گڑی ہوئی حدیثیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہ گئے امام. تو جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ امام اپنے موقف کو مٹی کے ساتھ ملا کے گئے ہیں. اور یہ بات آپ کو یقین مانے آج کل کا کوئی فرقہ آپ کو نہیں بتائے گا. یہ تھے شاہ ولی اللہ دہلوی. حمزہ بھائی جی 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 حمزہ بھائی جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے جی. اسٹوڈنٹس نے کتاب لکھی تھی وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ہاں کچھ جی. عرصے بعد
جی تو پھر یہ اس میں امام ابو حنیفہ کی کیا غلطی ہوئی؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، تو امام ابو حنیفہ کی غلطی نہیں ہے، اس میں جو ان کے اسٹوڈنٹ جو بیان کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی امام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کسی امام کی کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں خود پہلے بڑا سٹانچ تھا، لیکن جب سے مجھے پتہ لگنا شروع ہوا ہے تو میں نے کہا یار وہ تو امام بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا مٹی کر کے چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی تھے نا، انہوں نے کتاب لکھی حجت للبالغہ، اس میں سب سے پہلے وہ لے کے آئے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ سکے نا تو سب سے پہلے وہ لے کے آئے قرآن تقلید، یعنی کہ اندھی تقلید۔ اس میں جو انڈر لائن ہوا ہے نا سب سے اوپر وہ دیکھیں، لکھا ہے تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین، اس کے پیروکار فالوور جو ہیں، اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی آئے تو اس کو ماننے کی بجائے اپنے امام کے قول کی خاطر اس حدیث کا رد کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر امام نے کوئی فتویٰ دیا ہے اور اگر اس فتوے کے خلاف کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی کہ بے شک آپ صحیح حدیثیں لے کے آئے ہیں، چھڑ دو۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مطابق یہ ہے، اور میں تو یہ امام اعظم کا جو لفظ ہے نا اس کو بھی صحیح نہیں میں سمجھتا۔ امام اعظم، اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عظیم، گریٹ، اور اس دنیا پہ امام اعظم ایک ہی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے وہ اسی میں کہتے ہیں، جہاں پہ میرا یہ کرسر ہے اسی میں کہتے ہیں کہ مجتہد کا قول کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے اور کبھی درست بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ایسے مقلد کا فرض ہے کہ جب وہ تقلید کر رہا ہو تو اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے یعنی کہ امام کے مسئلے کے خلاف کوئی بات اگر اس کو مل جائے نا تو اس کو فوراً سے پہلے اس کو ترک کر دے، اور ترک کر کے جو صحیح حدیثیں بیان کر رہی ہیں صرف وہی حدیثیں، انہی حدیثوں کے اوپر جو ہے نا اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہی شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے نا آگے چاروں اماموں کے قول لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں انس، وہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ اس میں امام ابو حنیفہ کی کیا غلطی ہے۔ دیکھیں جی، امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، آپ کا قول ہے جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ امام صاحب سے یہ بھی منقول ہے، جب وہ اپنا کوئی قول بیان کرتے تو فرماتے یہ نعمان بن ثابت، یہ نعمان بن ثابت جو ہے نا امام ابو حنیفہ کا نام تھا، کہ یہ میری اپنی رائے ہے، میں نے انتہائی کوشش کر کے وہی بات اختیار کی ہے جو میرے نزدیک سب سے بہتر ہے، اب اگر کسی کو اس سے بہتر کچھ معلوم ہو تو وہ اس کی اتباع کرے اور میری بات کو چھوڑ دے۔ میں سوال آپ لوگوں سے یہ کرتا ہوں کہ آج کون ہے امام ابو حنیفہ کا فالوور جو آپ کو یہ بات بتائے کہ امام ابو حنیفہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ٹھیک بات معلوم ہو جائے تو وہ میری بات کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ نے کیوں بات کی، ان کو پتا تھا کہ یار نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد ساروں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب آج آپ امام ابو حنیفہ کے جو فالوورز ہیں ان کو آپ 100 دفعہ ان کو سمجھائیں کہ یار امام ابو حنیفہ یہ کہہ کے گئے ہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ اسی کے بعد امام مالک، چار امام تھے نا امام ابو حنیفہ، انہی کے نیچے امام مالک کہتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول ہوں اور بعض باتیں مردود نہ ہوں۔ اسی کے بعد امام شافعی اور امام احمد کے قول ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث تمہیں صحیح مل جائے تو بس میرا بھی وہی مذہب ہے، جب تم دیکھو کہ میرا قول حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے تو حدیث ہی پر عمل کرو اور میرے قول کو، ہائے 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 ہائے، حضرہ پڑھو، میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے کہتے ہیں کہ جی ہمارے امام کے مطابق، ہمارے امام کے مطابق، امام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی صحیح حدیث مل جائے تو فارغ، تو امام احمد بھی جو ہے نا، احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کہ میری تقلید مت کرو، نہ ہی مالس بن انس کی یا اوزائی کی یا نخی کی، یہ ابراہیم نخی رحمۃ اللہ وغیرہ کی تقلید کرو۔ ایک عام شریعہ کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے، اسی سے انہوں نے اخذ کیا اور تم بھی اسی سے اخذ کرو۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری مین سٹریم کی جو کتابیں ہیں نا، ساری کتابیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ تو بخاری مسلم کو بھی بہرحال وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ مین سٹریم کی جو سنی حدیث کی کتابیں ہیں نا وہ ہیں 6۔ سب سے پہلے ہے صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ ان 6 کتابوں کے نام جو ہیں وہ ان کے لکھنے والے جو ان کے جو محدث ہیں ان کے ناموں کے اوپر ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ غلط العام ہو چکا ہوا ہے، ایک چیز یاد رکھیں وہ یہ کہ یہ صحا ستہ نہیں ہے۔ صحا کا مطلب صحیح، ستہ کا مطلب 6، یہ صحا ستہ نہیں، یہ کتب ستہ ہے۔
صحیح حدیثیں صرف دو کتابوں میں ہیں جس کی وجہ سے انہیں صحیحین کہا جاتا ہے، وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ باقی جو چار کتابیں ہیں ان کے اندر ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ یہ ساری میں نے آپ لوگوں کی بنائی ہے بیس۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کرنا، سند کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، اماموں نے جو فتوے دیے ہیں، امام اپنے فتووں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں ہمارے مین ٹاپک کے اوپر، وہ ہے رفع دین۔ اب آپ لوگوں نے پتا کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے نا دو پاکٹس بنا لے، امیجن کر لیں دو پاکٹس۔ اب میں جو آپ لوگوں کو ثبوت دیتا جاؤں گا نا، آپ نے اس کی حمایت میں یا اس کے اختلاف میں اس پاکٹس میں نا آپ نے حدیثیں ڈالتے رہنا ہے۔ اینڈ پہ جون سی پاکٹ بھاری ہوگی، آپ نے اس پاکٹ کو لے جانا ہے، دوسری پاکٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اینڈ پہ مجھے آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ یار رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا نا، اس کے اینڈ پہ آپ خود ہی کہیں گے کہ یار، بلکہ آپ اینڈ پہ خود نتیجہ نکالنے کے قابل ہوں گے۔ اب جو اگلی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ رفع دین کرنے کی جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ ہے صحیح بخاری، اذان کا باب ہے اور حدیث نمبر ہے 631۔ مالک بن حویرث وہ تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ اب ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 11 ہجری کو ہوئی۔ تب آپ کی تقریباً عمر جو ہے نا 62 سے 63 کے بیچ میں تھی۔ 11 ہجری کے شروع میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا تھا، اور غزوہ تبوک کے بعد جو ہے نا پورے حجاز میں، مکہ مدینہ میں اسلام کی ریولوشن آ چکی ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک کے بعد وفد پہ وفد، گروہ پہ گروہ آتا، بیعت کرتا، اسلام سیکھتا چلا جاتا۔ کتنے گروہ یہ کام بار بار کر رہے تھے، انہی میں مالک بن حویرث تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہ نوجوان تھے۔ 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیام کیا، اور 20 دنوں کے بعد نا ان کو لگا کہ ان کو گھر کی یاد آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسیس کر لیا، ان کو دیکھ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اب جائیں گھر۔ جب گھر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے احکام سکھائے اور کہا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھے۔ اچھا، اب مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جس طریقے سے میں نے پڑھی ہے۔ اب مالک بن حویرث نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ اب مالک بن حویرث سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ مالک بن حویرث جو ابو قلابہ تابعی ہے نا، سب سے اوپر والی حدیث، ابو قلابہ تابعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مالک بن حویرث سے، کیونکہ یہ تابعی تھے، ٹھیک ہے، مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہی اور رفع دین کیا، پھر رکوع میں جاتے رفع دین کیا، پھر رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا، اور بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ رفع دین جو کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ اینڈ پہ آئے ہیں غزوہ تبوک 9 ہجری پہ، تقریباً 2 2.5 سال، 2.25 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آ جائیں آبجیکشنز کی طرف۔ میں آپ کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو نا سارے آبجیکشنز بتاؤں گا، میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں۔ میں آپ کو صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جی یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ رفع دین کریں، اور میں آپ کو وہ بتاؤں گا ہی نہیں کہ جو لوگ وہ بتاتے ہیں کہ یار رفع دین کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو حق پتہ لگے، آپ کو سچائی پتہ لگے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی جو ریفرنس میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، یہ کتابوں میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب کھولیں گے، اس میں آپ رفع دین یا نماز کے چیپٹر میں جائیں گے، رفع دین کے باب میں جائیں گے، تو آپ کو ساری حدیثیں وہیں پہ مل جائیں گی، آپ کو زیادہ کھوجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا آبجیکشن جی، آبجیکشن نمبر 1، رفع دین نہ کرنے والے لوگوں کا سب سے پہلا آبجیکشن جو کہ ان کے لیے بہت بڑا ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ترمذی سے لے کے آتے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتاب ترمذی میں لکھی، حوالہ ہے 257۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا نہ پڑھوں میں تمہارے واسطے، یہ نا ذرا جی الٹی لینگویج میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔
پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ، پھر انہوں نے نماز پڑھ کے بتایا اور نماز میں دونوں ہاتھوں کو صرف پہلی دفعہ اٹھایا اور پھر نہیں اٹھائے. اینی جی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور پورا فرقہ انبیاء کھڑا ہوا ہے کہ نماز میں پہلے تکبیر اولا پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے. اچھا، اب اس کے نیچے امام ترمذی جو ہے وہ اپنے کمنٹس لے کے آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس باب میں روایت ہے برا بن عازب، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، برا بن عازب. اچھا، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں روایت ہے برا بن اعظم سے کہا ابو عیسیٰ نے حدیث ابن مسعود کی حسن ہے، یعنی کہ ابن مسعود کی یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے، صحیح نہیں، حسن ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ اہل علم صحابہ اور تابعین سے بھی یہی قول ہے، سفیان اور اہل کوفہ کا بھی یہی عمل تھا. یہ امام ترمذی نے کہہ دیا. یہ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے نا، یہ ان کی سب سے بڑی حدیث ہے. آئیے اب اس حدیث کا انالیسس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہی حدیث جب آتی ہے سنن داؤد میں تو یہی حدیث ضعیف ہے. ابھی آپ یہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے نا، یہ بھی آپ نہ پڑھیں، میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی حدیث جب سنن داؤد میں آتی ہے تو ضعیف ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ضعیف لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہی حدیث جب آتی ہے نا سنن نسائی میں، یہی حدیث جو ترمذی میں حسن تھی سنن نبی داؤد میں ضعیف ہے، یہی حدیث سنن نسائی میں، یہ دیکھیں جی نیچے، یہ ہے ضعیف. اب واپس آ جائیں اس حدیث کے اوپر. اب اس حدیث میں کافی کلام ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت امام ترمذی کی تحقیق میں حسن اور امام ابن حزم کی نزدیک صحیح ہے. علامہ ناصر البانی اور ان سے پہلے علامہ محمد شاکر نے بھی اسے صحیح لکھا، جبکہ متقدمین حفاظ حدیث کی تحقیق کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے یوں بیان کیا ہے کہ ابن مبارک نے کہا کہ یہ حدیث میرے نزدیک ثابت نہیں. آپ کو میں بتاؤں گا یہ ابن مبارک کون ہے، ٹھیک ہے. ابن مبارک سے ثابت نہیں. ابن حاتم بھی کہتے ہیں یہ حدیث خطا اور غلط ہے. امام احمد بن حنبل اور ان کے شیخ یحییٰ بن آدم نے بھی کہا کہ یہ ضعیف ہے. امام بخاری نے بھی انہی کی تائید کی، یعنی انہوں نے بھی کہا ضعیف ہے. امام ابو داؤد نے بھی کہا یہ صحیح نہیں ہے. دار قطنی نے کہا، ابن حبان کے کمنٹ چیک کریں، ابن حبان نے کہا اہل کوفہ کے مذہب کے مطابق رکوع کے رفع دین کی نفی میں یہ ان کی سب سے عمدہ حدیث ہے. یہ ان کی سب سے عمدہ حدیث ہے اس کی نفی کے ثبوت میں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں کچھ علتیں ہیں جن کی بنا پر یہ ضعیف قرار پاتی ہے. اس حدیث کے اندر کیا ہے، سفیان ثوری اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور وہ عن سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے سنا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے چھوٹا ہوا واسطہ. وہ عن سے روایت کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس سے روایت کی ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک حدیث رفع دین نہ کرنے پہ اس پہ آپ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ صرف ایک حدیث جو حسن ہے نا اس کے اوپر یہ کتنے کلام ہے. سب سے پہلا یہ کہ دوسری کتابوں میں ضعیف ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ آپ نے سنی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے عمدہ ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ضعیف ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں امام ترمذی کے کمنٹس. امام ترمذی کے جنہوں نے اسی حدیث کو صحیح لکھا ہے نا، اس سے اوپر والی حدیث ہے جو سالم اپنے والد سے جو ہے نا ابن عمر سے جو نقل کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ رکوع کے وقت رفع دین کرنا ہے، رکوع کے وقت رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا ہے. اس کی کمنٹس میں امام ترمذی کیا کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، انس، ابو حمید، ابو اسد، سہیل بن سعد، محمد بن مسلم، ابو قتادہ، ابو موسیٰ، جابر اور عمر لیثی رضی اللہ عنہم و اجمعین سے بھی روایت ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث ابن عمر کی جو حدیث ہے جو رکوع، اچھا ابن عمر کا میں آپ کو بتا دوں، حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ کھول لیں اور رفع دین کا باب کھول لیں، سب سے پہلی حدیث آپ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر، ان کو ابن عمر بھی کہتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر سے سب سے پہلی آپ کو حدیث ملے گی حضرت عبداللہ بن عمر سے رفع دین کرنے کی. پھر علماء صحابہ جیسے کہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر وغیرہ، اور تابعین میں حضرت بصری، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر وغیرہ، اور ائمہ میں صحابی، علماء، تابعی، ائمہ میں عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول تھا، یعنی رفع دین کا قول تھا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاتا جاؤں، جو چار ائمہ ہے نا، چار میں سے تین ائمہ رفع دین کرتے تھے اور ایک نہیں کرتے تھے، وہ تھے امام ابو حنیفہ. اچھا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جس شخص سے جو ثابت ہے نا ہاتھ اٹھانے والی حدیث،
وہ ثابت ہے, اور جو چیز کہتے ہیں نا کہ ہاتھ نہیں اٹھائے, اس سے وہ حدیث ہی نہیں ثابت. آپ نے نا ابھی یہاں پہ نا ایک بندہ ہے, اب آپ اس کا اگر نام یاد رکھ لینا تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, سفیان بن عبد الملک, یہ اسٹوڈنٹ تھا عبداللہ بن مبارک کا. اب آ جائیں عبداللہ بن مبارک کون تھے. دو ایسے افراد ہیں جن کے اوپر کسی علماء, کسی محدث, کسی نے جرح نہیں کی, یعنی کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی یہ حدیث تو, کسی نے یہ نہیں کہا. وہ تھے امام مسلم, جن کی ہے صحیح مسلم, اور دوسرے ہیں عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ہی یہ کتاب ہے تاریخ خلفاء, اس کے پیج نمبر 228 پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. ابن اساکر نے اپنے الیہ کی زبانی لکھا, ہارون رشید جو گورنر تھا نے ایک زندیق کو گرفتار کر کے اس کی گردن زدی میں, اچھا اب جو ہے نا وہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری 1000 خود ساختہ روایتیں, من گھڑت روایتیں, 1000 من گھڑت روایتیں, جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی نہیں. یار آپ دیکھیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی کہ حدیث ہے, تو حدیث کیا ہے, حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک لفظ بھی نہیں, اور آپ نے تمام روئے زمین پر پھیلا دی ہیں, ان کا کیا علاج کریں گے. تو ہارون رشید نے کہا, اے دشمن خدا, یقین کر لے کہ تیری پیش کردہ روایت کے ایک ایک حرف کی ابو اسحاق اور عبداللہ بن مبارک تحقیق و تنقید کریں گے اور غلطیاں دور کر دیں گے. یہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تیری ایک ایک حدیث چھانٹ بین کر کے وق وق کر دیں گے. اچھا, یہ عبداللہ بن مبارک جو تھے یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے تھے شاگرد. اب لیکن شاگرد خاص تھے, لیکن بعد میں نا یہ امام ابو حنیفہ کے اختلاف رکھا انہوں نے, اور نا وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک دن امام ابو حنیفہ اور عبداللہ بن مبارک دونوں مسجد میں نماز پڑھ رہے. امام ابو حنیفہ نے رفع دین نہیں کیا, عبداللہ بن مبارک نے رفع دین کیا. نماز پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مبارک سے کہتے ہیں, تم رفع دین کر رہے تھے, مجھے لگا تو کہ تم اڑنے لگے ہو. تو عبداللہ بن مبارک جو ہے نا وہ بڑے حاضر جواب تھے, وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب, اگر آپ نے اگر میں نے رفع دین کیا نا, اگر میں پہلے پہ نہیں اڑا نا تو میں دوسرے تیسرے پہ بھی نہیں اڑوں گا. اب ایک نا صاحب تھے, میں نے ان کا یوٹیوب پہ سنا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام داؤد کی ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا, یہ جہاں پہ میں یہ کرسر اپنا لگا رہا ہوں نا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی امام داؤد نے کہا کہ یہ حدیث, یہ وہی حدیث ہے حضرت ابن مسعود کی. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ایک لمبی حدیث ہے, لمبی حدیث سے مختصر, یعنی لمبی حدیث سے چھوٹی حدیث نکالی ہوئی ہے, اور ان الفاظ میں صحیح ہے ہی نہیں, ان الفاظ میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب وہ جو مولوی صاحب جو بتا رہے تھے نا, جن کا میں نے یوٹیوب پہ سنا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کتاب ہے نماز نبوی, زبیر علی زئی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. زبیر علی زئی صاحب وہ تھے جو رفع دین کرتے تھے. اب انہوں نے نا اس کتاب میں سے وہ جو یوٹیوب پہ جو ان کی ویڈیو تھی نا, اس کتاب کا یہ حوالہ تصویر اتار کے نا یوٹیوب پہ لگایا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے نا یہ پارٹ ہائی لائٹ کیا, جو بلیک والا نا یہ میں نے ہائی لائٹ کیا, یہ اگلی سلائڈ میں ہائی لائٹ یہ بلیک والا اتاروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب جو یلو ہائی لائٹ کیا میں نا, اس میں کہتے ہیں, وہ مجھے مولوی صاحب تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کا جو آخری نسخہ تھا نا, سنن نبی داؤد کا آخری نسخہ تھا, اس کا نام تھا نسخہ لؤلؤی, جو ان کے شاگرد لؤلؤی نے لکھا تھا. اور اس کے اندر جو امام ابو داؤد کی جو وہ کمنٹس ہیں نا کہ جی یہ حدیث ان معنوں سے صحیح نہیں ہے یا ان الفاظ سے نہیں ہے, تو اس حدیث میں جو ان کا آخری نسخہ ہے نا, آخری نسخے میں اس حدیث کے وہ کمنٹس امام ابو داؤد نے لکھے ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ تو پہلی والی حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں, وہ لکھے ہی نہیں ہوئے. اب دیکھیں, اگر آپ یہ یلو والا پارٹ پڑھیں گے نا, تو لکھا ہوا ہے ابی داؤد کے بعض نسخوں میں یہ تبصرہ موجود نہیں ہے. یہ انہوں نے ایز اے ثبوت, اپنے ثبوت کے لیے لگایا. حالانکہ اگر آپ اس سے آگے ہی پڑھیں نا, دیکھیں ہمارے لیے یہ تمام مولوی حضرات جو ہے نا وہ قابل عزت ہیں. جب یہ چیزیں چھپاتے ہیں, یہ چیزیں کھاتے ہیں نا, تب اچھا نہیں لگتا. اب جو ان کا جو یلو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے نا, اس میں اگر آپ اس کو صرف پڑھیں گے نا, تو آپ کو لگے گا کہ یار وہ جو امام ابو داؤد کے جو کمنٹس ہیں نا, وہ تو ہے ہی نہیں. اب اسی بندے نے جس نے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی ہے, اسی بندے نے آگے لکھا ہوا ہے کہ لیکن دوسری کی بہت سی کتابوں میں یہ تبصرہ موجود ہے, لہٰذا لؤلؤی کے اندر جو وہ کمنٹس نہیں لکھے ہوئے, اس کا انکار صحیح نہیں. اب اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے یہ کیوں نہیں دکھایا, کیوں, اس سے اپنا جو مدعا ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں
کہ مجھے بڑی دیر تک کہا گیا کہ تم اپنا استاد رکھو، اور میں یہی کہتا تھا کون سا استاد رکھوں؟ جو چیزیں چھپاتے ہیں، جو چیزیں صحیح طریقے سے نہیں بتاتے، وہ وہی چیزیں بتاتے ہیں جو انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں۔ آپ وہ دیکھیں، وہ جو میں نے جو سرکل کیا ہوا ہے حدیث نمبر 257 ترمذی کی، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سند سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور یقین مانے دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ساری باتیں آپ صرف ایک حدیث جو ان کی حسن ہے، صرف اس ایک حدیث کے اوپر کر رہے ہیں۔ ابھی صرف یہ ایک حدیث ہے جس کے اوپر یہ سارا کلام چل رہا ہے، اور اس حدیث کے اوپر حنفیہ جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے کہ جی رفع دین نہیں کرنا، اس ایک حدیث کے اوپر جس کے بارے میں ہم یہ ساری باتیں کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں۔ یہ ہے سنن نسائی، ٹھیک ہے، یہ میں نے لگا دیا ہے، آپ اس کے بھی کومنٹس بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا میں ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بندے کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے، سفیان بن عبد الملک، اور یہ اسٹوڈنٹ کس کا تھا؟ عبداللہ بن مبارک کا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں یہاں پہ۔ اب کہتے ہیں جی کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جی کہ رفع دین جس نے نہیں کیا نا، جس نے رفع دین نہیں کیا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، یعنی کہ عبداللہ بن مبارک کے نزدیک رفع دین کرنے والی حدیثیں ثابت ہیں۔ تو پھر انہی مولوی نے، جن مولوی نے جو پچھلی والی کہانی گڑی تھی نا، انہی مولوی کہتے ہیں کہ جی کہ اب دیکھیں سنن نسائی میں تو عبداللہ بن مبارک ہی بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک ہی حضرت مسعود والی جو ہے نا وہ روایت کر رہے ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت ٹھیک نہیں ہے جبکہ وہ خود یہ روایت بتا رہے ہیں؟ اچھا، اب کیا ہوا کہ یہ جو جو اوپر والا جو سرکل کیا میں نے، یہ ہے سوید بن نصر، یہ بھی عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں۔ اب وہ مولوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو سفیان بن عبد الملک تھا وہ پرانا اسٹوڈنٹ تھا، سوید بن نصر نیا اسٹوڈنٹ تھا۔ سوید بن نصر کو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے اس چیز سے، وہ رجوع کر کے اب جو ہے نا وہ میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ آپ چلیں اس سب کو چھوڑ دیں، آپ امام نسائی کے نیچے ذرا کمنٹس تو دیکھیں، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، صحیح تو ہے ہی نہیں، تو ہم مانیں ہی کیوں اس کو؟ ضعیف حدیث کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ صرف اسی ایک حدیث پہ بات ہو رہی ہے جس حدیث کو یہ اپنا بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں جناب، میں آپ کو نا ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں۔ اس کو بتانے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ میں گستاخ صحابہ نہیں ہوں۔ صحابہ کرام کی جتیوں کی خاک کی خاک کی خاک میں ہوں، میں صحابہ کرام کا گستاخ نہ ہوں، نہ میں کبھی ہو سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، یہ بڑے جید صحابی تھے، بہت زبردست صحابی تھے اور بڑے پرانے صحابی تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نا ان سے کچھ مسئلے رہ گئے، اور یقین مانے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ میں نہیں کر رہا، لہٰذا اگر کوئی بندہ جو اس کو سن رہا ہے نا تو میرے اوپر فتویٰ نہ گڑے کہ جی کہ یہ گستاخ صحابہ ہو گئے، یہ میں نے باتیں نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا انہوں نے باتیں کی ہیں، لہٰذا ان کو جا کے پکڑیں، مجھے نہ پکڑنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کافی چیزیں رہ گئی تھیں، فار ایگزامپل موعظتین جو قرآن مجید کی جو آخری تین صورتیں ہیں نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ تین صورتیں قرآن مجید کا حصہ نہیں تھی، حالانکہ پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ تین صورتیں قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ دوسری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بھی رہ گئی تھی کہ اگر تین بندے ہوں تو امام کدھر کھڑا ہو اور مقتدی کدھر کھڑا ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صبح کی نماز وقت پہ پڑھی تھی کہ لیٹ پڑھی تھی۔ اسی طرح عرفہ کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمع ہونے کی کیفیت، اور اسی طریقے سے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے تطبیق کا مسئلہ بھی رہ گیا۔ اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی فتوے نہ گاڑے، یہ جتنی میں نے پیچھے جو سلائیڈز گزاری ہیں ان کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کچھ کہا ہوا۔ ایک چیز کی میں آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں، اگزامپل دے دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تطبیق کا مسئلہ رہ گیا۔ تطبیق کیا ہوتا ہے؟ تطبیق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں کی جگہ پہ رکھنے کی بجائے آپ گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو ایسے کر کے رکھ لیں۔ یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہ گیا۔ اس کا ثبوت یہ لیں جی، ثبوت کے بغیر تو اسی گل ہی کو نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا یہی کی، یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، سعد یعنی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پہنچی تو انہوں نے کہا میرے بھائی ابن مسعود نے سچ کہا، مگر ہم یہ کام پہلے کیا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گھٹنے پکڑنے کا حکم دیا گیا، یعنی گھٹنے تطبیق کرنے سے ہمیں روک دیا گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہ چل سکا۔ اچھا جناب، میں اب آپ کو اس کا کنکلوژن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک حدیث تھی، وہ کیا حدیث تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی، نماز میں پہلا رفع دین کیا اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ ایک حدیث، اتنی حدیث ہے، اس کے اوپر پوری حنفیہ کھڑی ہے۔ اب اس حدیث کا میں نے آپ کو بتایا کہ تینوں امام اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ کنکلوژن اس کا بھی ہے، جو انٹلیکچوئل، جو ہم نے علم تحقیق کی ہے، تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ یہی حدیث دوسری کتابوں میں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بتایا کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے اس حدیث کو ویسے ہی ضعیف مانتے ہیں، اور وہ ان کے مطابق جو ہے نا کوئی اور حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو وہ مولوی صاحب کا بھی بتایا کہ جو انہوں نے یلو پارٹ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا اور باقی چیزیں انہوں نے بتائی ہی نہیں تھی، چھپائی ہوئی تھی۔ دوسرے اماموں کے مطابق بھی میں نے آپ کو ان کے کمنٹس بتائے کہ کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث کو عمدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث بالکل ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ اب اگر آپ اپنی کامن سینس یوز کریں نا، تو کامن سینس کے مطابق اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے، یار ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح بھی مان لیں تو مجھے بتائیں یہ وطر میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تبھی تو رفع دین ہوتا ہے، عیدوں میں کنی واری رفع دین ہوتا ہے، 6 7 زائد تکبیروں کے عیدوں میں رفع دین ہوتا ہے۔ اور جو امام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نا، اس سے منسوخی تو پروو ہی نہیں ہوتی۔ منسوخی میں آگے نا آپ کو منسوخی کی میں آپ کو مثالیں دوں گا، کافی چیزیں ہیں جو منسوخ ہوئیں، لیکن وہ کس طریقے سے منسوخ ہوئی تھی۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود سے اگر نماز کا اگر آپ کھینچ تان کے لمبی طویل کریں بھی نا، تو اس سے نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ جی آپ نماز اس طریقے کے بغیر بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ ثابت ہو اور اگر وہ حدیث صحیح ہو۔ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ حدیث تو صحیح ہے ہی نہیں۔ اور ابھی میں آپ کو یہ بتانا ہی نہیں چاہتا کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا۔ اب دیکھیں، اس میں کتنی چیزیں بھی تو ہو سکتی تھیں، کوئی پتہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے نا وہ رفع دین جو ایک رکعت میں کیا ہے اور پھر نہیں اٹھایا، پھر نہیں اٹھانے کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے عیدوں میں ہم ایک ہی رکعت میں کتنی دفعہ اٹھاتے ہیں ویسے نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات ہوگی وہ جو عدم موجودگی اور موجودگی والی۔ دوسری بات یہ ہے کیا اس ایک حدیث کو پکڑ کے باقی جو اتنی حدیثیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اور وہ جو ایک حدیث جو پکڑی بھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کتنا کلام ہے، ایون کے جو 4 ائمہ 4 ہیں نا، ان میں سے بھی 3 ائمہ کرام کہتے ہیں کہ جی رفع دین ہونا چاہیے۔ تو کیا ایک حدیث کو پکڑ کے تو باقی حدیثوں کا رد کرنا، کیا یہ سینس بنتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث واقعی اگر صحیح ہوتی تو یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہوتی، صحیح بخاری میں بھی ہوتی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی حدیث میں اتنا کلام ہے، اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر تو یہی کہا جائے گا۔ اب آ جائیں آبجیکشن نمبر 2 پہ۔ آبجیکشن نمبر 2 یہ کہا جاتا ہے جی وہ مکے میں منافق جو تھے وہ بت رکھ کے بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے رفع دین شروع ہوا تھا، جب مدینہ آ گئے تو رفع دین ختم ہو گیا۔ یار آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب بت رکھ کے جو آتے تھے، جب آپ نے پہلا رفع دین کیا، اور وہ بھی بات آپ چھوڑ دیں کہ جی کہ آپ اگر واقعی جو ہے نا اگر ایسے کوئی چیز رکھی ہو، اگر میں نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو میں رفع دین کروں تو بت نہیں گرے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی انگلیاں کھول کے اور بازوؤں کو ایسے کر کے فل، یعنی کہ ایکسٹینسولی بڑھا کے کھلا کر کے جو ہے نا آپ رفع دین کرتے تھے۔ تو اب جس بندے نے رفع دین ایسے کرنا ہے اس کا تو پہلے رفع دین پہ بت گر جائے گا، ایک بات۔ دوسری یہ بات، یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب میں کسی سند سے موجود ہی نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں کسی سند سے موجود ہی نہیں۔ البتہ البتہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو انصاف بتاؤں گا، حق بتاؤں گا، یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن
جلال الدین سیوطی صاحب انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی الکنز المدفون والفلک یہ نا 1505 میں ان کی وفات ہوئی، جو کہ بنتا تھا 910 ہجری۔ اور ان سے پہلے جو آخری امام تھے امام احمد بن حنبل، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 240 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 700 سال کے بعد جلال الدین سیوطی نے آ کے اپنی کتاب لکھی ہے، اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہ ولی حدیث لکھی ہے۔ اب اگر اسی کے اوپر اگر آپ نے کامن سینس اگر آپ یوز کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ منافق جو بت رکھ کے آتے تھے، منافقوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ منافق جب مسلمان کے پاس آتے تھے تو مسلمان بنتے تھے، جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافر بنتے تھے۔ اب ایک منافق مسلمان کے پاس جب جائے گا تو وہ مسلمان ہی بن کے جائے گا نا۔ اب وہ منافق مسلمان کے پاس جائے گا اور ہاتھ میں اس نے بت رکھے ہوں گے تو اس کو منافق کون کہے گا؟ وہ تو ادھر ہی کافر بن جائے گا۔ جب مسلمانوں نے اس کے بغلوں میں بت دیکھے تو وہ تو کافر بن جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس پہلی صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں، اس کی صف میں منافق کیسے بت لے کے آ سکتے تھے؟ آپ تو سب سے پہلے یہ بتائیں نا۔ اور دوسری بات یہ سب سے بڑی بات یہ جو مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں، جو سب سے پہلی جو رفع دین کرنے والی جو حدیث تھی، مالک بن حویرث 9 ہجری غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع دین کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی جو ہے نا وہ بتوں والی حدیث لے کے آئے ہیں کہ جی پہلے ہوتا تھا بعد میں نہیں ہوتا تھا؟ یار مالک بن حویرث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 2.25 سال پہلے، تو یہ کون سی مکے میں ہوتا تھا مدینے میں آ کے رک گیا؟ اپنی طرف سے باتیں، حدیث کی کتاب میں کوئی یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں، یہ ان کا دوسرا تھا۔ پہلا ان کا آبجیکشن ہوتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی کہ اس حدیث میں کلام ہے، سفیان ثوری جو ہے وہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ کتنے اماموں نے جو ہے نا وہ اس کو کہا ہے کہ جی وہ صحیح لفظوں سے نہیں ہے، کتنے اماموں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ حدیث سب سے عمدہ ہے لیکن یہ سب سے ضعیف ہے، امام بخاری ساروں نے کہا ہے۔ اور اینڈ پہ اگر آپ اس کو مان بھی لیں تو اس کے اندر پھر وطر کا کیا کریں گے، پھر عیدوں کا کیا کریں گے؟ اور اس میں صرف جو ہے نا وہ چیزیں ذکر ہیں، باقی رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، وہ چیزیں اس میں ہیں ہی نہیں۔ تو آپ ایک حدیث سے پوری نماز کا آپ طریقہ نکال ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ نے نکالنا بھی ہے تو کیا آپ ایک حدیث کو پکڑ کے باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں گے؟ دوسرا پھر ان کا تھا کہ جی وہ منافق بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، تو وہ تو سرے سے ہی کوئی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں آبجیکشن نمبر 3۔ ان کا آبجیکشن 3 ہے جی کہ وہ جی بڑے بڑے صحابہ سے ثابت ہے رفع دین نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو جی ان کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے ہم رفع دین نہیں کرتے۔ اچھا ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جی کون کون سے بڑے صحابہ؟ سب سے پہلے بتائیں گے عبداللہ بن عمر۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کھولیں گے تو اس حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے آپ کو عبداللہ بن عمر کی رفع دین کرنے کی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند حمیدی، مسند حمیدی جو کہ ایک تھوڑی دور کی کتاب ہے، چلیں یار آپ اس کو مان لیں۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ حدیث کے الفاظ پڑھیں، حدیث کے الفاظ لکھا ہوا ہے آپ نے کندھوں تک دونوں ہاتھ بلند کیے اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے اٹھے اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب یہ جو اور رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے 2 سجدوں کے درمیان اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، اب یہ الفاظ کا چناؤ جو ادھر ادھر ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ یہ رفع دین نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی بات یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کول اور فعل میں جب تضاد آ جائے تو کیا مانا جاتا ہے؟ کول کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب آپ کو تو جب یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار حضرت عبداللہ بن عمر یہ جو الفاظ کا جو چناؤ ادھر ادھر ہوا ہے آپ تو اس کو مان ہی نہیں سکتے۔ اور حالانکہ اسی حدیث کے آگے حدیث میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، بالکل اگلی حدیث کیا لکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو دیکھے وہ نماز کے دوران ہر مرتبہ جھکتے اور بیٹھتے اور ہاتھ سے اٹھا رہا ہے تو اسے کنکریاں مارتے تھے۔ اب یہی حضرت عبداللہ بن عمر سے امام بخاری کی جو حدیثیں ہیں نا ان کے جو کمنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان در رکوع
رکوع کے نزدیک رفع دین کرتے تھے. اور پھر آگے بتاتے ہیں یعنی ابتدائے نبوت سے آخری عمر کے آخری نماز تک آپ رفع دین کرتے رہے. وہ اس کے خلاف کس طرح کر سکتے تھے اور ان کا رفع دین کرنا صحیح سند سے ثابت ہے. اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. تو ہم کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے آ جائیں, کون سی حدیث ہے. آپ پھر حدیث لے کے آتے ہیں. اب یہ حدیث ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. تو وہ صرف ابتدائی نماز میں تکبیر کے وہ رفع دین کرتے تھے, صرف ابتدائی نماز میں کرتے تھے. حالانکہ اسی حدیث کے اندر آگے کیا لکھا ہوا ہے, اس روایت کو اکیلے محمد بن جابر نے ہی روایت کیا ہے, اکیلے محمد بن جابر نے, اور وہ ضعیف راوی ہے. اکیلا محمد بن جابر روایت کر رہا ہے اور وہی ضعیف ہے. اس نے حماد سے, انہوں نے ابراہیم سے روایت کی, حماد کے علاوہ باقی اسے ابراہیم سے مرسل روایت کرتے ہیں, اور وہ سیدنا عبداللہ ان کے فعل کے طور پر روایت کرتے ہیں, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مرفوع بیان نہیں کرتے. مرفوع کا مطلب یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو, وہ مرفوع بیان نہیں کرتے, وہ اپنا عمل بیان کرتے ہیں, اور بات یہی درست ہے. کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے, وہ ایک ہی روایت, ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے اور وہ راوی ضعیف. اچھا یہ نا سنن الکبریٰ بیہقی, یہ بھی حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر 2519 حدیث ہے. اسی کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. عبداللہ بن زبیر جو تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی نماز پڑھی, پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے رفع دین کیا. اور یہ حدیث کیا ہے, یہ دیکھیں, یہ پڑھیں ذرا, صحیح حدیث. اس کے بعد آگے آ جائیں. یہ میں آپ کو وہ حدیثیں بتا رہا ہوں جو صحیح حدیثیں ہیں, جو ثابت ہیں خلفائے راشدین سے, اور جو ان کی حدیثیں ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق والی یہ ثابت کر دی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا رکوع کے وقت اور رکوع سے بعد. یہ حدیث کیا ہے, صحیح. اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے, جب وہ اپنی کرت پوری کر لیتے, رکوع کرنا چاہتے تو اسی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے, اور رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے, رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اب آ جائے جی ان کا آبجیکشن 4. آبجیکشن 1 کیا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی روایت. آبجیکشن 2 تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. آبجیکشن 3 تھا جی بڑے بڑے صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی حدیثیں ہی ضعیف نکلی ہیں. اب آ جائیں آبجیکشن نمبر 4 کے اوپر. آبجیکشن نمبر 4 یہ ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت پڑھی تھی نا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسی باب میں برا بن عازب سے بھی راوی ہے. اچھا اب برا بن عازب کی جو روایتیں ہیں نا, اس کے اندر آپ امام سنن داؤد کی آپ روایت پڑھیں نا, تو آپ یہ روایتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے ثم لا یعود, ثم پھر لا نہیں, یعود اٹھائے ہاتھوں کو, ٹھیک ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے ثم لا یعود, ثم لا یعود, ثم لا یعود, ٹھیک ہے. اگر آپ انہی کے نیچے اگر آپ کمنٹس پڑھیں نا, تو وہ کمنٹس یہ لکھے ہوئے ہیں کہ عبداللہ بن محمد زہری کی سند سے یزید سے شریک کی مانند مروی ہے, ثم لا یعود کے لفظ ذکر ہی نہیں. یعنی کہ یہ جو بندہ جس نے یہ لفظ ایڈ کیے ہیں نا, اس ایڈ کا وہ جو اس نے اپنی ایڈیشن کی ہے, ٹھیک ہے. اور جو اس سے پہلے لوگوں سے یہ روایت تھی وہ ایڈیشن ان لوگوں سے ثابت ہی نہیں ہے, اور یہ جو اس نے ایڈیشن کی ہے یہ اپنے نام کی بیس پہ کی ہے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ ان اماموں نے ہی کہا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ حمیدی نے کہا کہ اس اضافے کو یزید نے روایت کیا, اضافے کو یزید نے, اور وہ اپنے نام کے معنی کی مناسبت سے, یعنی زیادتی کرنے والا, اس کا نام ہی تھا یزید, تو اس نے اپنے نام کے اوپر جو ہے وہ یہ الفاظ ایڈ کیے ہیں. اور اسی کو جو ہے نا وہ مدرج کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے, اور جو اس نے کہا ہے نا کہ پھر نہیں اٹھائے, ثم لا یعود, پھر نہیں اٹھائے, وہ اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں, اسی کو جو ہے وہ مدرج کہتے ہیں. اس کے بعد جی آخری ان کا جو آبجیکشن ہے, اور وہ ہے سب سے بڑا خوفناک, خطرناک اور بدترین قسم کا آبجیکشن. آپ لوگ سارے میرے ساتھ ہی ہیں کہ کوئی سو تو نہیں گیا, اور جب یہ کوئی لے کے آتا نا میرے سامنے تو اس بندے کی میں بات نہیں سنتا, ٹو بی ویری آنےسٹ.
اللہ ताला हम सबको हिदायत दे, नफरतों से निकाले। सर जी बहुत बुरा करते हैं ये। इस बंदे का आपने नाम याद रखना है, जाबर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस का बाब पहले आप पढ़ लें, नमाज में सॉरी, बे। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी भाई जी। यार, इस यजीद का मतलब ज्यादती करने वाला तो नहीं होता? ज्यादती एज अ वो जुल्म वाली ज्यादती नहीं। टू ग्रो इंक्रीज इसका मतलब है कि जी आप बढ़ना या ग्रो करना, तो इसको तो पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता हाँ तो ज्यादती वो जुल्म वाली है। वो वाली ज्यादती करना नहीं, अच्छा अच्छा, ज्यादती ये वो ज्यादा करने ज्यादा वाली वाला, ज्यादती है। ज्यादा वाली अच्छा अच्छा ज्यादती अच्छा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सही हाँ है, क्लियर कर दिया यार, मैं हाँ। खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन सी वाली ज्यादती है। अच्छा तो अच्छा जी, अब ये जो मैंने जाबिर में, अच्छा ये मुस्लिम की एक रवायत है। आप बाप पहले पढ़ लें, नमाज में बेजा हरकत, सलाम के लिए हाथ उठाने की ममानियत, नीज अगली साहब पूरी करने, और ये इसमें अब हजरत जाबिर बिन समरा, आप अगेन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना दो तीन हदीसें हैं, वो ये हैं। हजरत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि तुमको इस तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ गोया वो शरीर घोड़ों की दुम है, तुम लोग नमाज में हरकत ना किया करो। फिर एक दफा हमने आपको हल्का बांधे देखा। अच्छा, अब ना ये हदीस जो है ना, ये जो सबसे पहली वाली हदीस है, अब क्या इस हदीस में क्या लिखा है, तुम लोग नमाज में हरकत ना किया करो। सर जी इस हदीस को रफ़ा दैन ना करने के ऊपर धूंसा जाता है कि जी के देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम नमाज में शरीर घोड़ों की दुमों की तरह जो है ना वो हाथ उठाते हो, इस तरह हाथ ना उठाया करो। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि जी आप रफ़ा दैन ना किया करें, हाथ ना उठाया करें, तो आप फिर क्यों करते हैं? यार हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, सबसे पहले इमाम नववी ने जो इमाम मुस्लिम के जो बाब बांधे हैं ना, सबसे पहले आप बाब पढ़ें, नमाज में बेजा हरकत। ठीक है, ये नमाज में बेजा हरकत के लिए जो हाथ उठाने का हुक्म की ममानियत थी ना, इसको उसके लिए कहा गया था। अब यही जाबिर बिन समरा कहते हैं इससे अगली हदीस में कि जब हम सलाम करते थे ना, तो हम जब राइट तरफ मुड़ते थे तो अपने राइट वाले साथी को अस्सलाम वालेकुम हाथ का इशारा करते थे। ये नीचे वाली हदीस है, ठीक है। जब लेफ्ट मुड़ते थे तो लेफ्ट साइड पे हम हाथ का इशारा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस तरह घोड़ों की शरीर दुमों की तरह तुम इशारे ना किया करो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि जब तुम राइट मोड़ो तो अस्सलाम वालेकुम कह दिया करो, लेफ्ट मोड़ो तो अस्सलाम वालेकुम कह दिया करो। अब वो जो हदीस है ना, ये कहते हैं जी वो हदीस मुख्तलिफ के लिए है, ये हदीस मुख्तलिफ के लिए है, ठीक है। उस हदीस और इस हदीस में सेम अल्फाज यूज किए गए हैं, और वो हदीस नमाज में बेजा हरकत के लिए ही यूज की गई है। वही लोग जो इसको रफ़ा दैन ना करने के ऊपर कहते हैं ना कि जी के नबी वसल्लम ने रफ़ा दैन को घोड़ों की दुमों की तरह किया है, तो नहीं करना चाहिए। इन्हीं लोगों के ऊपर फिर उलमाए कराम ने ताले लगाए हैं इनको। और उलमा कराम क्या कहते हैं, इमाम नववी जिन्होंने बाब बांधा ना, जिन्होंने उसका बाब बांधा, जब उनको पता लगा तो कहते हैं रफ़ा दैन करने की ममानियत के सबूत में पेश करते हैं वो बेइल्म है और अहादीस नबविया से ना वाकिफ है, जो इस हदीस को रफ़ा दैन ना करने के सबूत में पेश करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर रफ़ा दैन की मनसूखी करनी होती तो इस तरीके से करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कितनी चीज़ों की मनसूखी की है। मैं आपको आपको मिसालें दे देता हूँ। सबसे पहली मिसाल मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से पहले रोकता था, अब मैं तुम्हें कब्रों पे जाने का हुक्म देता हूँ ताकि तुम्हें आखिरत की याद है। कोई फजूल अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। दूसरा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मैं तुम्हें कहता था कि ईद का गोश्त सिर्फ 3 दिन अपने घर रखो, क्योंकि मुसलमान गरीब होते थे, 3 दिन 3 दिन के अंदर इधर उधर बांट दो, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि 3 दिन के बाद भी तुम स्टोर कर सकते हो। कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की, कोई इस तरह के फजूल अल्फाज नहीं यूज किए अपने काम की मनसूखी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो है ना वो नमाज पढ़े, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आए तो नमाज में ना सलाम किया। पहले सलाम का जवाब दे देते थे, बाद में सलाम का जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को ज़रा सा महसूस हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कहा कि नमाज मशगूलियत का काम है, तो इसमें जो है ना कलाम नहीं करना चाहिए। कोई फजूल अल्फाज नहीं यूज़ किए। और इवन के जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि वो तत्बीक वाला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया इसका। अब इसका सबूत
لو حاضر ہے ثبوت، ثبوت کے بغیر بات نہیں کرنی. سب سے پہلے یہ آ گیا تطبیق والا. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی یہ تطبیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کو منسوخ کر دیا. آپ اس کو آرام سے بعد میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ریفرنس بھی سامنے ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ کلام، نماز میں کلام کرنا، یہ بھی حدیث آپ کے بالکل سامنے ہے، آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نجاشی حبشہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، جب سلام کا جواب نہیں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایک اور ہی مشغولیت ہے، تو اس میں جو ہے نا کلام نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائیں جی موسٹ ڈینجرس پارٹ، سب سے ڈینجرس پارٹ، اور اس کے بعد ایک حدیث رہ گئی اور اس کے بعد ختم. یہ اب آپ نے لازمی سننا ہے، لازمی سننا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. جو لوگ وہ جابر بن سمرہ وہ گھوڑوں کی دموں والی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگاتے ہیں نا، رفع دین کی منسوخی کے اوپر لگاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے نا وہ یہ ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، سمری آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ. وائل بن حجر حضرت مالک بن حویرث کی طرح 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سیکھی. حضرت وائل بن حجر نے نماز پڑھی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع دین کرتے تھے. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اگلے سال، یہ اس حدیث کا جو آپ یہ کانٹیکس پڑھے نا، کانٹیکس فوائد و مسائل یہاں پہ آگا. حضرت وائل بن حجر اگلے سال جو کہ 10 ہجری تھی، اگلے سال سردیوں کے موقع میں دوبارہ آئے. 10 ہجری میں، 10 ہجری میں واپس آئے. اس کے ایک سال بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے تھے. 10 ہجری میں آئے اور وہ سردیوں کا موقع تھا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جاڑا تھا، آخری سردیاں تھی. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا وہ اپنی چادروں کے اندر سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، رفع دین کر رہے تھے چادروں کے اندر سے. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ 10 ہجری کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے کا. تو آپ لگا لیں سال تقریباً 62 کے اراؤنڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام بخاری ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے جز رفع دین، جز رفع دین. انہوں نے سارے جو ہے نا رفع دین جو لوگ کرتے تھے ان کے ثبوت لکھے ہیں. اس جز رفع دین میں یہ کہتے ہیں بڑا مزہ ہے. کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو وہ اس روایت سے ترک رفع دین کو حجت نہیں پکڑتا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی بات کہتا ہے یا ایسی باطل تعویل کرتا ہے جو کہ آپ نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ اور دردناک عذاب نہ آ جائے. سر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اس حدیث کو مان بھی لینا جابر بن سمرہ والی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ ہلاؤ، اگر آپ مان بھی لینا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 62 سال کی عمر تک اپنے ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلایا؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کی مانند آپ بتا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت جو کام پہلے کیا اور اسی کام کو بعد میں آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی دمیں جو میں پہلے کام کرتا تھا یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح میں کام کرتا تھا. وہ یار ڈر جائیں، حد ہوتی ہے یار ایک چیز کی. اگر آپ کو ہماری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو امام بخاری کی باتیں سمجھ لیں اور امام نووی کی باتیں سمجھ لیں اور کنی کی باتیں سمجھ لیں. یہ تھا جی ان کا آخری. پھر اینڈ پہ آ کے نا ان کا جو آخری جو آبجیکشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے لیے جناب حاضر خدمت ایک آخری حدیث ہے. وہ آخری حدیث ہے ابو حمید سعدی کی. ابو حمید سعدی جو ہے نا یہ پھر دوبارہ حدیث ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں. ابو حمید سعدی ایک مجمع میں تھے، ان مجمع میں جو ہے وہ صحابی رسول تھے، 10 صحابی رسول تھے اور ان میں ایک سب سے بڑی صحابی تھے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمیر سعدی کہتے ہیں حضرت عمیر سعدی کہتے ہیں کہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے سکھاؤں. تو وہ 10 صحابہ کہتے ہیں آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی نہیں اتنی کی، آپ تو اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے تو اینڈ پہ جو ہے نا وہ پایا ہے، ہم تو اتنی اتنی بڑی صحبت کرتے ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں اچھا بیان کرو. اب یہ ان کی حضرت ابو حمید سعدی کی پوری نماز ہے. اب یہ دیکھ لیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک کے برابر، پھر رکوع سے اٹھتے کندھوں کے برابر، پھر تیسری رکعت کا بھی رفع دین.
کندھوں اٹھتے تو ہاتھوں کو رفع دین کے برابر کرتے۔ اس میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ ابو حمید سعدی جو نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، کیا وہ منسوخ ہوئی نماز کا طریقہ بتائیں گے؟ اگر وہ منسوخ ہوئی نماز کا طریقہ بتاتے تو وہ جو 10 صحابہ تھے جن میں قتادہ بھی تھے ان کو پتہ چل جاتا اور وہ ابو حمید کو کہتے کہ یہ نماز تو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے۔ حالانکہ ابو حمید سعدی نے وہ نماز پڑھی جس میں رفع دین تھا جو منسوخ نہیں ہوئی تھی، اور باقی 10 صحابہ نے ان کی نماز کے طریقے کو کنفرم بھی کیا، لہٰذا ابو حمید سعدی نے منسوخ ہوئی نماز نہیں پڑھی۔ لہٰذا جناب کنکلوژن یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ جو روایت ہے نا، اس میں تو کلام ہی اتنا ہے کہ آپ اس حدیث کو صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ اس حدیث کو صحیح سمجھتے بھی ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک اور طریقہ نکلتا ہے، آپ کی منسوخی نکلتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر منسوخی ہوتی تو جس طرح سے ان لوگوں نے منسوخی نکالی ہے ویسے تو منسوخی نکالا نعوذ باللہ استغفار، وہ تو گستاخی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ لانے کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی 62 سال، وفات سے صرف 1 سال پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے نا یہ کہتے ہیں بڑے صحابیوں سے، تو وہ جتنی صحابیوں کی ہیں وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ضعیف روایتیں ہیں، اور جو میں نے جو آپ کو بتائی ہیں وہ ساری صحیح روایتیں ہیں، اور بتوں میں رکھنے والی وہ حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ خود اس چیز کو دیکھ لیں، جو رفع دین نہیں کرتے نا، اب آپ لوگ خود اس کا حساب لگا لیں کہ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے۔ اب اگر آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے امام کے مطابق یہ ہے، تو اماموں کا فتویٰ انہوں نے اپنے اماموں کے فتوے کو مٹی کے ساتھ ملا دیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آج کل نان مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ سارے رفع دین کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے کتاب ہے، ان کے لیے لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں مشہور ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بیسیکلی وہ گمراہ نہیں ہو جائیں گے، آپ ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ان کے لیے آپ گمراہ پہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ان کا فرقہ چھوڑنا پڑے گا۔ حدیث میں کچھ اور لکھا ہے اور فرقوں کے مطابق کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر آپ نے ڈائریکٹ پڑھ لیا تو حقیقت تو ساری سامنے آ جائے گی، آپ کو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سالہ سال کا جو رفع دین نہیں کرنے کی جو ساری حدیثیں تھیں وہ تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو بات ہی کچھ الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے قرآن و حدیث ہمیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، نہیں تو اللہ معاف کرے گمراہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ سنی سنائی باتوں پہ کوئی عمل نہیں کرتا، اور وہ تو پھر گورے ہیں، ان کی تو تھاٹ پروسیس ہی ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ نہیں جی، آج کا ہمارا کنکلوڈ ہو گیا ہے، اور اب اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز۔ اینڈ پہ میں سب کو یہ سجیشن دوں گا کہ برائے مہربانی آپ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث روزانہ کی آپ خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جان لیں کہ کوئی فرقہ آپ کو خود نہیں پڑھنے دے گا، قرآن و سنت آپ کو خود نہیں پڑھنے دے گا۔ فار ایگزامپل ایک حنفی جو رفع دین نہیں کرتے، وہ اگر آپ کو خود سے بخاری و مسلم پڑھنے دیں تو ان کے اندر تو رفع دین کرنے کی حدیثیں لکھی ہیں، اور ایک حنفی جب رفع دین کرنے کی حدیثیں پڑھے گا اور خود وہ پڑھے گا تو وہ تو اینڈ پہ قائل ہو جائے گا کہ رفع دین تو واقعی ہے، تو وہ آپ کو کبھی بھی خود نہیں پڑھنے دیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ احادیث کا اپنی طرف سے مطلب بتانے کی کوشش کریں گے، اس حدیث کا اپنا ورژن دینے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا برائے مہربانی میری اینڈ پہ سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ صرف ایک حدیث اور ایک آیت آپ روزانہ پڑھیں، آپ کا دل کرے گا آپ اور پڑھیں، لیکن کم سے کم ایک خود پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے صحیح، سچ اور بہترین علم حاصل کرنے کی دین اسلام کا۔ السلام علیکم۔